किसी को चिखा में डाल दिया, किसी को किसी तरह से सताया गया, किसी को किसी तरह से सताया गया। और इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में है, लोगों अल्लाह के राह में हर नबी को सताया गया, पर जितना मुझे सताया गया इतना किसी को नहीं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हम हाजिर हैं आप हज़रात की खिदमत में क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत बयान लेकर। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल शाही ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप हज़रात तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक दिन में 70 पैगंबरों को कत्ल कर डाला, गर्दनें मार दी अंबिया अलैहिस्सलाम की, बड़ा सताया पैगंबरों को, नबियों को लोगों ने बड़े दुख दिए। किस नबी को नहीं सताया गया, किस पैगंबर को नहीं मुसीबतों में डाला गया, किसी को चिखा में डाल दिया, किसी को किसी तरह से सताया गया, किसी को किसी तरह से सताया गया। और इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में है, लोगों अल्लाह के राह में हर नबी को सताया गया, पर जितना मुझे सताया गया इतना किसी को नहीं। अभी ये बात मैंने जुबान से अर्ज कर दी, आपने सुन ली, पर वो दुखों की घड़ियां जिस पे पड़ी, जिस पे बीती, वही जानता है। दीन की कदर भी उन्हीं को हो सकती है, इस्लाम ईमान की कदर भी उन्हीं को हो सकती है जिन पर कुछ मुश्किलात आई हो, मुसीबतें आई हो, तकलीफ आई हो। क्या क्या चीज अर्ज करूं। अब ये पाकिस्तान है, जिन लोगों ने इसको बनाने में तकलीफ उठाई, उजड़े, मुसीबत आई, घर से बेघर, वतन से बेवतन, मुल्क से बेमुल्क, उन्हीं को पता है कि मुल्क किस भाव बना, क्या कीमत लग के बना। और जिनका नाखून भी नहीं कटा, जिन्होंने कोई तकलीफ उठाई नहीं और मौज आ गई, उन्हें क्या मालूम मुल्क कैसे बना करते हैं। यही वजह है कि वही लोग आज तखरीब करते हैं जिन्हें कदर कोई नहीं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इतने दुख झेले और कभी अल्लाह की जात का शिकवा नहीं किया, कभी किसी नबी ने अल्लाह का शिकवा नहीं किया। चुनांचे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, नबी हैं। 120 साल उम्र गुजर गई, औलाद कोई नहीं। 120 साल, 96 साल उम्र घरवाली की हो गई, कोई औलाद नहीं। बेनियाज जो ठहरा, देने पे आए एक एक के 15 बेटे थी बेटियां, ना देने पे आए 4 शादियां कर लो, एक भी नहीं। इसी का नाम तो बेनियाजी है, इसी का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह है कि उसके सिवा हाजत रवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, बेनियाज कोई नहीं, झोली भरने वाला कोई नहीं और भरी हुई झोली को खाली करने वाला कोई नहीं। बेशक हजरत मिर्जा मजहर जानान शहीद रहमतुल्लाह अलैह इतना बड़ा वली, इतना बड़ा बुजुर्ग, इतना बड़ा मुत्तकी, सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के खालाजाद भाई हैं, बहुत अल्लाह वाले हैं, औलाद कोई नहीं। ख्वाजा खुदा बख्श सरकार रहमतुल्लाह अलैह यहाँ खैरपुर टामा वाली में बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं, बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, औलाद कोई नहीं। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े वली, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के खुलाफा में से हैं, बेटा कोई नहीं। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं, जिनके दरबार में पता नहीं कितने लोग बेटे मांगने जाते हैं, खुद का बेटा कोई नहीं।
مولانا اشرف علی تھانوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا برگزیدہ عالم، 1300 کتابیں دین کی اپنی قلم سے لکھی، بے شمار بزرگ حضرت کے مرید، بڑے بڑے اللہ والے، علامہ سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ جیسے، قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے ولی حضرت کے مرید اور خلیفے، اور 2 گھر والی اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کی 120 سال عمر گزر گئی، 96 سال بیوی کی عمر گزر گئی، اولاد کوئی نہیں، گھر میں رونق کوئی نہیں، گھر کا چاندنا کوئی نہیں، گھر میں اولاد والا نور کوئی نہیں۔ عمر بیت گئی، جوانی بیت گئی، شباب ختم ہو گیا، رگ و ریشوں میں خون کے بجائے پانی پڑ گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے نوازا، حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کتنا عجیب خاندان ہے۔ مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی بھانجی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام خالو ہیں۔ قرآن کریم نے اس خاندان کو اتنا نوازا، اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی، نیاز مانی، اللہ سے منت مانی، وعدہ کیا۔ قرآن گواہ، قرآن کریم گواہ، خدا کا کلام گواہ، خدا کی ذات گواہ، کس طرح نظر مانی، کس طرح نیاز مانی، کس طرح اللہ کی منت مانی۔ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، مریم علیہ السلام کی اماں نے نظر مان دی، الہی ربی نظرت لک، او میرے پروردگار، او زمین و آسمان کے خالق و مالک، او ذرے ذرے کے مالک، او سمندر کے قطرے قطرے کے مالک، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کے مالک، درختوں کے ایک ایک پتے کے مالک، زمین کے ذرے ذرے کا مالک، ستاروں کا مالک، چاند سورج کا مالک، عرش کا مالک، فرش کا مالک۔ حضرت مریم علیہ السلام کی اماں کہتی ہے ربی انی نذرت لک، میرے پروردگار میں نے نظر مانی، میں نے نیاز مانی، میں نے تیری منت مانی۔ کیا منت مانی، کیا نظر مانی؟ اللہ پاک واقعہ سنا کر قرآن کریم میں مسلمانوں کو نظر ماننے کا طریقہ سکھاتا ہے، نیاز ماننے کا طریقہ سکھاتا ہے، منت ماننے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ربی انی نذرت لک، میرے اللہ تیری نیاز مانتی ہوں، کیا چیز؟ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو کچھ میرے شکم میں ہے، جو کچھ میرے رحم میں ہے، یہ بچہ اللہ پاک تو مجھے دے گا، لڑکا پیدا ہوگا، میں تیرے بیت المقدس میں حفاظت کے لیے چھوڑ دوں گی، دعویٰ نہ رکھوں گی، کمائی نہ مانگوں گی، گھر میں نہیں رکھوں گی، اپنی خدمت نہیں کراؤں گی، تیرا گھر جو بیت المقدس ہے اس میں جھاڑو دلوایا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ مریم علیہ السلام کی اماں پیدا ہونے سے پہلے دعائیں مانگ رہی، یا اللہ جو تو مجھے لڑکا دے گا میں بیت المقدس میں تیرے گھر میں جھاڑو دلوایا کروں گی۔ تم اتنے بڑے بڑے حاجی غازی نمازی بیٹھے ہو، کبھی مسجد میں جھاڑو دی ہے؟ شرم آتی ہے، آر آتی ہے۔ مسجد میں جھاڑو دے دی جائے، مسجد کی صفائی کی جائے،
تم کہتے ہو ہم صفائی نہیں کرتے، ہم جھاڑو نہیں لگاتے، خدا کہتا ہے تو میرے دربار کے قابل ہی نہیں، بے شک تیرا منہ اس قابل نہیں، تیرا ہاتھ اس قابل نہیں، تیرا دماغ اس قابل نہیں کہ تو میرے دربان کا خادم بنے، میرے دروازے کا۔ بے شک بے شک وہ قبروں میں چلے گئے لوگ جو ان چیزوں کا ہر وقت خیال کرتے تھے، اکڑے ہوئے پھرتے ہیں، میں جنتی، میں جنتی، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں اتنی نفلیں پڑھتا ہوں، میں نے اتنے حج کر رکھے ہیں، میں نے اتنا وقت لگا رکھا، اکڑے ہوئے پھرتے ہو۔ سارا پتہ چل جائے گا جب چھلنی لگے گی، کتنا میدا نکلتا ہے، کتنا چھان بورا نکلتا ہے۔ آ رہا ہے وقت موت کا سامنے۔ سیدنا مریم علیہ السلام کی اماں کی نیت دیکھو، نظر دیکھو، ارادہ دیکھو، کہتی ہے ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں آزاد کر دوں گی، میں اپنی خدمت نہ کراؤں گی، میں اپنے بچے سے کمائی نہ مانگوں گی، کوئی دعویٰ نہ رکھوں گی، تیرے بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی۔ اور پھر بھی فکر ہے، اتنی اچھی نظر مان کر، اتنی اچھی نیاز مان کر فکر ہے، پھر بھی جانتی ہے نا کہ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، دینے پہ آئے۔ بنی اسرائیل کی بدکار کنجری کو حکم مل جائے تو نے میرے کتے کو پانی پلا دیا، جا میں نے تجھ پہ کرم کر دیا، اور نہ دینے پہ آئے تو 500 سال جس نے سجدے کیے، ماتھے رگڑے، آخری وقت میں حکم مل جائے چلا جا میرے حکم سے دوزخ میں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اس کی بے نیازی کو جانتی ہے، روتی ہے، کہتی ہے فتقبل منی، تو قبول فرما، میں 1000 نظر مانوں، میں 1000 نیاز مانوں، تو اگر منظور نہ کرے تو میں تیرا کیا کر لوں گی؟ تو سارے جہان کا مالک و خالق خدا، میں بندی۔ روتی ہے، کہتی ہے فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اور میرے مولا تو قبول فرما لے، تیری مہربانی، تو ہی میری زبان سے جو لفظ نکلے سننے والا، جو میرے دل میں ارادہ اٹھا، جو ارمان اٹھے، جو آرزو پیدا ہوئی، اسے تیرے سوا جاننے والا کوئی نہیں۔ کون ہے تیرے سوا جاننے والا؟ صاف قرآن مجید نے یہ بات بتا دی، سمجھا دی کہ نظر اس طریقے سے مانی جاتی ہے، نیاز اس طریقے سے مانی جاتی ہے، یہ طریقہ نہیں میرا فلاں کام ہو جائے گا میں فلاں قبر پہ چادر چڑھا کے آؤں گا۔ اور اللہ والے تجھے کیا معلوم ہے، قبر والا جنت میں مزے کر رہا ہے، تیری چادر سے کون سی اس کی سردی اترے گی؟ قبر پہ چادر چڑھانے کی منت مانتا ہے، کسی بیوہ کے سر پہ چادر نہ ڈالیو، کسی یتیم کے سر پہ کپڑا نہ ڈالیو۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد ساری کائنات سے افضل، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار، حضور کا سسر سورا۔ اندازہ لگا، بدر کا ساتھی، احد کا ساتھی، حنین کا ساتھی، تبوک کا ساتھی، یرموک کا ساتھی، بازار کا ساتھی، مزار کا ساتھی، غار کا ساتھی، حشر کا ساتھی، کوثر کا ساتھی، جنت کا ساتھی۔ آخری وقت ہے جناب ابو بکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات ضمناً آ گئی، انشاءاللہ اگلا مہینہ آ رہا ہے، پھر یہ مضمون چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے۔ یہ جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں کسی مسلمان مورخ نے نہیں لکھی ہوگی، پر میں نے جو سنی اور میں جو عرض کر رہا ہوں
3 انگریز مورخین نے صدیق اکبر کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہے. آخری وقت ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لخت جگر نوری نظر عائشہ صدیقہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھ لیا. فرمایا بیٹی یہ کیا چیز ہے؟ کہ ابا احتیاطاً کفن کے لیے کپڑا منگوا لیا، حالات اچھے نہیں ہیں، نہ جانے کس وقت ضرورت پیش آ جائے گی. فرمایا میرے لیے؟ کہ ہاں ابا تیرے لیے. میری ایک وصیت ہے، مجھ پہ نئے کپڑے کا کفن نہ ڈالنا. کیوں؟ فرمانے لگے جن کپڑوں میں میری وفات ہو رہی ہے انہی کپڑوں میں مجھے دفنا دینا. ابا اب تو منگوا لیا ہے، اجازت دو. فرمایا بیٹی اللہ کے یہاں نئے پرانے کپڑوں کی کوئی پہچان نہیں، عمل دیکھے جائیں گے، اعمال دیکھے جائیں گے. جب زیادہ اصرار فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صدیق اکبر رونے لگے اور فرمایا بیٹی مجھ پر کفن ڈالنے سے بہت اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، بہت ہی اچھا ہوگا مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، وہ اپنے سر پہ چادر ڈال کے پردہ کر لے گی. اس پر بھی اگر بس نہ ہوئی پھر دوسرا رخ اختیار کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت عائشہ کو فرمایا میرے قریب آ جا. بیٹی تھی اور قریب بلا کر کے اور یوں ہاتھ پکڑ کے فرمایا بیٹی نبی کے گھر میں 18 برس رہی ہو، امام الانبیاء کے گھر میں رہی ہو، تیری گود میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہوئی، تیرے گھر میں وفات ہوئی، تیرے گھر میں قبر بنی. قسم کھا کے بتا کیسے کپڑوں میں وفات ہوئی اور کیا کفن دیا گیا تھا؟ سبحان اللہ. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ساری رونے لگی ہماری مائیں، اور رو کے کہنے لگی صدیق اکبر سے حضرت عائشہ کے ابا جن کپڑوں میں شہنشاہ کائنات کی وفات ہوئی، جن کپڑوں میں 2 جہان کے سردار کی وفات ہوئی، سال ہوا انتقال فرمایا 14 پیوند لگے ہوئے تھے. بات یوں چل نکلی کہ آج عورتوں کے مردوں کے دماغ ادھر چلتے ہیں، اچھے بھلے لکھے پڑھے لوگ. میں نے فلاں جگہ کی چادر کی نظر مان رکھی ہے، میں چادر چڑھا کے آؤں گی، نہیں چادر چڑھاؤں گی تو میرا بیٹا زندہ نہیں رہے گا. اندازہ لگا وہ اگر جنتی ہے وہ جنت میں مزے کر رہا ہے تو چادر یہاں لٹک رہی ہے. عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سبب بنایا. زکریا علیہ السلام کی بھانجی حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی لڑکے کے بجائے لڑکی. یہ واقعہ ذکر کرنا مقصود نہیں، وہ تو مستقل کیسٹ ہے. مریم علیہ السلام جب پیدا ہو کر جوان ہوئی، سیانی ہو گئی، ماں نظر کو بھولی نہیں، نیاز کو بھولی نہیں. چاہے لڑکی پیدا ہوئی اسے بھی بیت المقدس میں پہنچا دیا. زکریا علیہ السلام کے ذمے کفالت لگا دی. خالو تھے، ماسڑ تھے حضرت مریم علیہ السلام کے زکریا علیہ السلام. تو زکریا علیہ السلام نے ایک دن کیا دیکھا، حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، باغوں میں، منڈیوں میں، بازاروں میں. اس وقت اس پھل کا موسم نہیں لیکن آگے رکھے ہوئے ہیں. زکریا علیہ السلام نے پوچھا قال یا مریم، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے لے آئی؟ یہ پھل بازار میں نہیں، یہ پھل منڈی میں نہیں، باغوں میں نہیں، بہاروں میں نہیں، ان پھلوں کی موسم نہیں، یہ تو کہاں سے لے آئی؟ قال یا مریم انا لکی ھذا،
جواب دیا حضرت مریم علیہ السلام نے، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور میرے خالو زکریا علیہ السلام اور میرے ماسڑ زکریا علیہ السلام جب وہ دین پہ آئے، جب وہ بے نیازی فرمائے، جب وہ کسی پہ کریمی فرمائے، موسم کا فصل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب وہ کسی کی جھولی بھرنے پہ آئے، جب وہ کسی کا دامن بھرنے پہ آئے، اور جب وہ کسی کو دینے پہ آتا ہے، موسم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ کسی کو دینے پہ آتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، بغیر موسم کے دیتا ہے، بغیر فصل کے دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زبان سے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، ہائے ہائے، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں، بندوں سے مانگنے کا سلیقہ تو ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں۔ نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہیں، کئی لوگ یوں پیچھے مڑ کے دیکھنے لگ جاتے ہیں، کتنی جماعت ہیں، کتنے لوگ ہیں، کوئی پنکھوں کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ تو اس کی کریمی ہے، ورنہ منہ پہ تھپڑ لگے، آنکھ باہر نکل جائے، اور مانگتا حکم الحاکمین سے اور دیکھ رہا پنکھے۔ بے شک کسی افسر سے اس طرح کر کے دیکھ، اگر دھکے دے کے باہر نہ نکلوا دے، بدتمیز کدھر دیکھ رہے ہو؟ حضرت مجذوب علیہ رحمت نے بڑی عجیب بات کہی اس ایسے موقع کے لیے، فرمایا قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو؟ پیر قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، نگاہ دنیا پہ لگی ہوئی ہے، للچائی ہوئی، کدھر جا رہے ہیں اور کدھر کو دیکھ رہے ہیں؟ ٹھوکریں نہیں لگیں گی تو اور ہوگا کیا؟ دل جما کر مانگنے کا طریقہ نہیں، طبیعت جما کر کے مانگنے کا طریقہ نہیں، سیکھا ہی نہیں مانگنا، مزاج ہی نہیں۔ بندے سے اگر 10 روپے مانگنے ہو کتنی زبان مارتا ہے، بس جی اپنا تو لینا دینا کسی سے ہے نہیں، اپنا پکا یقین ہے جب بھی ہم آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ خالی جائیں گے نہیں، پہلے کبھی خالی نہیں گئے، آج خالی کیسے جائیں گے؟ کتنی گپے مارتا ہے، کتنی بکواس کرتا ہے۔ چندے مانگنے مولوی دکانوں پہ آتے ہیں نا، پتہ نہیں کتنی زبانیں مارنی پڑتی۔ ہو رہا کہ نہیں؟ حالانکہ اللہ پاک جل شانو فرماتے ہیں، معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، راستے میں ڈاکو نے پکڑ لیا، تلوار نکال کے صحابی کو، تجھے قتل کر دوں گا، یہ مال گھوڑا تو میرا ویسے ہی بن جائے گا۔ اللہ غنی جلیل القدر صحابی نے جس کو نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ رکھا تھا، کہنے لگا میرا آخری وقت ہے، تیرے قول کے مطابق مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ ڈاکو نے تانا دیا، جب بدماشی پہ آدمی آ جاتا ہے نا پھر خدا یاد نہیں رہتا، تانا دیا اور کہنے لگا دیکھ یہ کتنی کھوپڑیاں پڑی ہیں، ان سب نے نمازیں پڑھی تھی، ان کی نمازوں نے میری تلوار سے اس کو نہ بچایا، ان کو نمازیں میری تلوار سے نہ بچا سکی۔ انہوں نے کہا چلو ان کو نہیں بچایا، پروگرام تو میرا بھی بچنے کا نہیں، میں تو اللہ سے آخری وقت میں 2 رکعت نماز اللہ کے لیے تجھ سے مہلت مانگتا ہوں۔ صحابی نے نماز کی نیت باندھ دی، سر سجدے میں رکھ دیا، جنگل بھی بیابان ہے، کوئی نہیں وہاں، یا ڈاکو ہے یا یہ بیچارہ گرفتار کیا ہوا صحابی ہے۔ صحابی نے سر سجدے میں رکھ کر کے رو دیا، من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء
جعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ، میرے پروردگار، میرے بے نیاز، میرا دنیا میں کوئی نہیں، تجھ سے ہی فریاد ہے، تجھ سے ہی میری دعا ہے، تجھ ہی میرے حال کو جانتا ہے، کسی کو کیا پتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کون جانے تیرے سوا کہ مجھ پر کیا بن رہی ہے۔ علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ قول البدی میں لکھتے ہیں، علامہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، ابھی سر سجدے سے نہیں اٹھا، دھڑام کی آواز آئی، اس نے یوں سر اٹھایا، دیکھتا کیا ہے، ایک گھوڑا سوار نوجوان اس ڈاکو کو قتل کر کے واپس دوڑ رہا ہے، دھڑام سے گرا وہ ڈاکو، زمین پہ سر اڑا دیا۔ صحابی کہتا ہے میں دوڑا اور گھوڑے والے کو کہا اللہ والے بتا کے تو جا، تو کہاں سے آیا، تو کون ہے، تو کس لیے آیا، تجھے میری پریشانی کا کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا جب تو نے مجبور کیا تو مجھے بتانا پڑا، میں عرش کے قریب فرشتہ ہوں، وہاں رہتا ہوں، جب تو نے پہلی دفعہ رو کے یہ ایت پڑھی آسمان ہلنے لگا، جب دوسری مرتبہ ایت پڑھی عرش ہلنے لگا، جب تیسری مرتبہ پڑھی اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے تیرے پاس پہنچا دیا تھا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب یہ سنا حضرت مریم علیہ السلام سے کہ وہ بے موسم پھل دیتا ہے، بے فصل کے پھل دیتا ہے، زکریا علیہ السلام نے اس بے نیاز کے سامنے وہیں کھڑے کھڑے جھولی پھیلا دی۔ قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے دعا مانگ لی، یا اللہ عمر میری بھی 120 سال ہو گئی، بیوی کی 96 سال عمر ہو گئی، سر ہلنے لگ گیا، سفید بال آ گئے، ہڈیوں میں روغن نہیں رہا، مخ نہیں رہی، جوانی نہیں رہی، عورت مرد والے معاملے کے قابل نہیں رہا، پر میں نبی ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں جب تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے مجھے بھی ایک بے موسم فرزند عطا فرما۔ میری بھی عمر گزر گئی، موسم گزر گئی، جوانی گزر گئی، شباب گزر گیا، اور قرآن کریم نے اعلان کیا، فرمایا کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ قرآن مقدس میں ذکر کرو میرے حضرت زکریا علیہ السلام بندے کا، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ذکر کریں، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب زکریا میرے نبی نے علیہ السلام نے، اللہ کہتا مجھے پکارا، اپنا دکھ میرے سامنے رکھا، اپنی عاجزی تسلیم کی، قال رب انی وہن العظم منی، ہڈیاں میری ختم ہو گئی، سر میرا ہلنے لگ گیا، پر تیری قدرت تو بوڑھی نہیں ہوتی، تیری بے نیازی تو کبھی کمزور نہیں پڑتی، تو تو اتنا بڑا خالق و مالک ہے، تو تو اتنا بڑا پروردگار ہے، جب بھی کوئی کام کرنے پہ آئے فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب کسی کام کے لیے چاہتا ہے ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، انجینئروں کا وہ محتاج نہیں، لیبر کا وہ محتاج نہیں، بلوں کا وہ محتاج نہیں، ساری محتاجی بندے کے لیے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی کا محتاج نہیں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، جھولی پھیلا دی،
انداز دیکھو کس طرح دعا مانگی ہے، بے موسم پھل اگر مریم کو دے سکتے ہیں ہمیں بھی دے، قدرت تو تیری ہے، علی کل شیء تو قدیر کا مالک ہے، بے نیاز ہے تیری ذات، عطا فرما۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ مولا مجھے بچہ عطا فرما، میری گود ہری کر دے، میری جھولی ہری کر دے، میری جھولی بھر دے، میرا دامن بھر دے، مجھے بھی ابا کہنے والا کوئی ہو، میں بھی بیٹا کہہ کر کسی کو بلاؤں۔ اے زکریا علیہ السلام، کیا تمہاری کوٹھی بنگلہ ہے جو تم وارث مانگ رہے ہو؟ کوئی جائیداد ہے؟ مربوں جاگیروں کا مالک بنانا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، یریثنی ویرث من آل یعقوب، مجھے جو انبیاء کرام سے علم ملا ہے میں وہ علم کسی کو دے کے جانا چاہتا ہوں، اور غیر لوگ لیتے نہیں، میں اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہوں، میرا بیٹا ہو، میں اسے پالوں سنبھالوں اور وہ قدر کرے اس علم کی جو نبی کا علم، نبوت کا علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اندازہ لگاؤ، عقل نہیں مانتی، دماغ نہیں مانتا، سائنس نہیں مانتا، ٹیکنالوجی نہیں مانتی، حکمت نہیں مانتی، طبیب نہیں مانتے، 120 سال عمر، 96 سال عمر بیوی کی، دونوں بوڑھے ہو گئے، ختم ہو گئے۔ قرآن کہتا گردن ہلتی تھی، ہاتھ پیر ہلتے تھے زکریا علیہ السلام کے۔ آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام، لو پھر میرے نبی زکریا علیہ السلام جب آپ نے مانگ لیا ہم نے دے دیا، ہم نے دے دیا۔ اب آدمی کی عادت ہے نا، کوئی کسی چیز کا آسرا لگ جائے پھر جلد بازی دکھاتا ہے۔ 120 سال تک تو کچھ بھی نہیں تھا، گھر میں ہی کچھ نہیں، نہ لڑکی نہ لڑکا، پھر جب لڑکا لڑکی نہیں تو پوتے دوتے کہاں سے آئے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب اللہ پاک نے مبارکباد دی کہ ہم تجھے ایک لڑکا دیں گے، اچھا اب لڑکا ہوگا اس عمر میں؟ زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں نے دعا مانگی اللہ سے، سبحان اللہ، جھولی پھیلائی تھی، مجھے نبی کی جھولی اس مالک نے بھر دی، میرا دامن بھر دیا، لڑکا ملے گا۔ عورت ذات قرآن کہتا ہے فضاحکت، منہ پہ یوں ہاتھ رکھ کے ہنس کے کہنے لگی اب ٹائم آیا اولاد کا، نہ تو کسی قابل نہ میں کسی قابل، دانت نہیں آنت نہیں، سارا بدن ختم ہو گیا، اب آواز آئی زکریا علیہ السلام کی بیوی ابھی تو میری خدائی کا پتہ چلے گا، ابھی تو میری خدائی کا پتہ چلے گا، میں یوں ہی تو بے نیاز ہوں۔ فرمایا زکریا علیہ السلام اپنی بیوی کو بتا دو لڑکی کی خوشخبری ہم نے آپ کو دے دی، اور لو ایک اور بات بتا دے، نام بھی ہم نے رکھ دیا، یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یحییٰ علیہ السلام ہوگا، نبی ہوگا، پیغمبر ہوگا، ہم نے اس کا نام بھی رکھ دیا تیرے بیٹے کا، اور اس نام کا آدمی آج تک دنیا میں آیا ہی نہیں۔ بے شک لڑکا دے دیا، نام بھی رکھ دیا۔ اب عورت کی طبیعت میں جلد بازی ہے، مرد بھی جلد بازی کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام اللہ میاں سے بار بار پوچھتے ہیں میرے اللہ وہ کب وقت آئے گا، وہ کون سا سن ہوگا، وہ کون سا سال ہوگا، وہ کون سا مہینہ ہوگا، کب وہ وقت آئے گا جو ہمیں بیٹا ملے گا اور وہ لڑکا ہمیں ملے گا۔ جب زیادہ التجا کی، زیادہ آرزو کی، زیادہ حسرت کی،
आवाज आई सलास लयालिन सविया, निशानी हम तुझे बता देते हैं जब उस लड़के की पैदाइश का वक्त आएगा 3 दिन के लिए तेरी जुबान गूंगी हो जाएगी, बोल ना सकोगे। या अल्लाह मैं गूंगा हो जाऊंगा? उन्होंने कहा हाँ, 3 दिन तक कलाम नहीं कर सकोगे। क्यों? लड़का घर में पैदा हो, दुनिया खुसरे नचाती है, दुनिया मिरासी नचाती है, दुनिया पता नहीं कंजरियां नचाती है, मैं और कलाम से भी गूंगा हो जाऊंगा। फरमाया जब चुपके चुपके तूने मांगा तो मैं भी चुपके चुपके दूंगा। 3 दिन तक तुझे भी ऐलान करने जोगा नहीं छोड़ूंगा कि आओ लड़का हुआ है। आजकल के मामलात तो बड़े निराले हैं। उकाड़े जिले के इलाके में एक आदमी को आम मौलवी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। 30-40 बरस हर बुजुर्ग हर मौलवी से दुआएं मंगवाई, अल्लाह लड़का दे, बच्चा बच्ची है ही नहीं, अल्लाह औलाद दे, जमीन भी है, घर भी है, बेरौनकी है, दिल उदास रहता है। अल्लाह ताला ने बुजुर्गों की, अल्लाह वालों की, उसकी बीवी की, वो तो सबकी सुनता है, सुनी। अल्लाह ने जब लड़का दिया फिर अताउल्लाह मलंग को बुलाया 50,000 रुपया खर्च करके। क्या हंसते हो? जब कोई नियामत मिल जाती है हर कोई खरमस्ती करता है, छिन जाती है तो रोते हैं, नियामत मिलती है तो अल्लाह को याद कोई नहीं करता। चक्कर लगाओ दुनिया में, कितनी लड़कों के बारे में औरतें बताएंगी, फलाने से तावीज लिया था जब ये लड़का पैदा हुआ है, फलाने से फुल लिया था जब ये लड़का हुआ, नाम भी रख देंगे पीरा दित्ता फलाने दित्ता, मर जाए अल्लाह ने मार दिया। देना लोगों के इख्तियार, लेना अल्लाह के इख्तियार। जितने घाटे के सौदे वो सारे अल्लाह मियां के हवाले। फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन व कानत इम्राती आक़िरन व क़द बलगतु मिनल किबरि इतिया। इलाही बीवी मेरी बांझ है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे से उठा बैठा भी नहीं जाता, अब औलाद होगी। फरमाया इसी वक्त झोली भरो तभी तो मेरी बेनियाजी का पता चलेगा। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह पाक ने झोली भर दी और दुआ का तरीका देखा। ज़करिया अलैहिस्सलाम इन्नका समीउद दुआ, या अल्लाह मेरे दिल की अंगड़ाइयों को तेरे सिवा कौन जाने। मेरी आरज़ू, पुत्र वाली आरज़ू, बेटे वाली हसरत, मेरे अरमान, मेरी तमन्ना, जो दिल हर वक्त रोता है, उदास रहता है, तेरे सिवा कौन जानता है मेरी लगी को कि मुझे क्या लगन लगी हुई है। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुका हुवा अलय्या हय्यिनुन व क़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु व लम तकु शैआ। मैं तुझे दूंगा, तेरी झोली भरूंगा, हर चीज का मैं जो मालिक हुआ। और आगे चल करके फरमाया कि बेटा भी दूंगा, और ऐसा बेटा दूंगा जो ताज नबूवत तोड़ कर आएगा, नबी बनकर आएगा। या खुजिल किताब बिक़ुव्वा, यहया अलैहिस्सलाम किताब को मजबूती से पकड़ो। हर नबी को नहीं, चंद मशहूर रसूलों को अल्लाह पाक ने किताबें दी, नई शरीयत दी, अहकामात दिए, और खुदावंद करीम ने उनको इतना नवाजा कि कुरान मजीद जब तक इन अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात को ना पढ़ो कुरान मुकम्मल नहीं होता। अब तो लोगों के यकीन इतने हिल गए, अगर कोई कर्जे के लिए, दुकान की परेशानी के लिए कोई वजीफा पूछने आ जाए, अगर उसे यूं कह दिया जाए कि तू कुरान की फलां सूरत पढ़ा कर, तो दिल नहीं मानता उसका। और अगर कोई अटक पटक वैसा बता दिया जाए फिर बड़ा जल्दी यकीन करता है। मैंने एक आदमी से पूछा, एक दिन वो आधे सर का दम किया करता था, आधे सर का दर्द, मुद्दत हो गई। मैंने उससे करीब होकर के पूछा, मैंने कहा पता नहीं ये कौन सी आयत पढ़ता होगा। मैंने कहा बड़े मियाँ आधे सर का दर्द दम करते हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या पढ़ा करते हो, दुरूद शरीफ या कलमा या कुरान? वो कहने लगा ना सही,
کلمہ درود کتوں ہے؟ میں کیا کہ میں تو یہ آخدا کل چڑی کالا پھل کھائے، اندازہ لگا دم دیکھو۔ ایسی بکواس بتاؤ نا، بڑا جلدی یقین آتا ہے۔ قرآن پہ ایمان نہیں، خدا پہ ایمان نہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہم لوگوں کا یقین نہیں۔ زکریا علیہ السلام کی جس نے جھولی بھری وہ تیری بھی بھرے گا، وہ میری بھی بھرے گا۔ اور دیکھ لو جتنے غریب لوگ ہیں نا، بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے، دائی کو بلانے جاؤ، دائی کہتی ہے تمہارے گھر جانا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تمہارے گھر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ وہ سوچتی ہے پچھلے مہینے تو گئی تھی میں، اس کو یاد ہی نہیں رہتا۔ ہر روز جب بلانے جاتے ہیں بیچاری کو، کیا کرے ہو؟ لائن لگی ہوئی ہے، ٹوپی نہیں، بچوں کی جوتی نہیں، کپڑے نہیں، انتظام نہیں، مکان چھوٹا، اور جن کی 4 شادیاں، کوٹھی، بنگلے، جائیداد، ٹیوب ویل، کاریں، وہ بیچاری یوں کبی کوڈی ہیں۔ دعا کرو سہیں کیا ہے؟ گھر دا چاندنا کوئی نہیں، 4 شادیاں، بچہ کوئی نہیں، اور دینے پہ آئے جھولی بھر دے، لائن لگا دے، نہ دینے پہ آئے تو بڑوں کو نہ دے۔ یہ تو میں نے واز کیا اور آپ لوگوں کو بات سمجھائی، موضوع کے مطابق ہے۔ ایک آخری بات اور سن لو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، خدا کی ساری خدائی کی سردار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، پیغمبروں کے سردار، چاند آسمان کے سردار، زمین والوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، عرش والوں کے سردار، سب کے سردار۔ پر کبھی تم نے سوچا ہے 4 بیٹے اللہ نے دیے، چاروں ہی اپنے پروردگار نے حضور کی حیات میں اٹھا لیے، چاروں بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے اسی وقت تھوڑے دنوں کے بعد لے لیے۔ محبوب اتنا کہ قرآن جیسی دولت، سرداری اتنی کہ پوری دنیا سے بڑھ کر ایک اللہ کی ذات سے کم باقی ساری مخلوق سے زیادہ شان ہے۔ اور حال یہ ہے کہ جھولی میں حضرت ابراہیم کو لیے بیٹھے ہیں، اپنے بیٹے کو، اور یوں سامنے فوت ہو رہا ہے بچہ، اور کالی کملی والے کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مجھے بھی اپنے بچے کو دیکھ کر کے رونا آ رہا ہے، میرا دل بھی رو رہا ہے، میری آنکھ بھی رو رہی ہے۔ پتا چلا کہ وہ الہ ہے، وہ مشکل کشا ہے، اسے کوئی پیارا مجبور نہیں کر سکتا، اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی بھی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ بے نیاز ہے، دینے پہ آئے تو وہ ہزاروں دے، نہ دینے پہ آئے تو بھیک کے ٹکڑے منگوا دے۔ صرف بات سن کے نہ جایا کرو، عقیدہ بھی بناؤ۔ مرتے وقت یہی چیز کام آئے گی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب دل میں یہ بات آئے گی تیرے سوا معبود کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں، خالق کوئی نہیں، زمین آسمان کا مالک کوئی نہیں، الا اللہ۔ یوں آتا حدیث پاک میں جب آدمی یہ جملہ کہتا ہے اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں کیوں ہلتا ہے؟ عرض کرتا الہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے کی جب تک مغفرت نہ ہو جاؤ میں ہلنے سے نہیں ٹھہروں گا، جب تک اس کی بخشش نہ ہو جائے۔ عادت بناؤ، چلتے پھرتے عقیدہ بناؤ، ذہن بناؤ، بچوں کا ذہن بناؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ایسے ہی بیانات کے لیے، قاری حنیف کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آگے کی ویڈیو میں جلد ملتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر کر دیجئے، اور اسی طریقے سے روز نئے بیانات اور دینی معلومات دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ہمارا چینل شاہی آفیشیل ضرور سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ حضرات تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔